हम हैरान होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तुम बताओ, मैंने कहा। सर जी, मैंने जो टो लगाई है इसके मुताबिक सल्लू यानी सलाउद्दीन जुबैदा से प्यार करता है। जुबैदा को जानते हैं ना आप? वही अल्लाह बख्शे बशीरे के घर वाली। मुझे पता चला है कि वो दोनों कई सालों से चोरी चोरी एक दूजे नाल प्यार करते हैं। नवाजिश चांद की इतला वाकई कान खड़े करने वाली थी। मैंने इस बारे में चांद से ज़रा तफसील के साथ पूछा। इसने गांव के 2-3 अफराद के नाम लिए जो इस इतला की तस्दीक कर सकते थे। चांद का कहना था कि सल्लू और जुबैदा के इश्क का चक्कर 5-6 साल पहले चला था और लोग कहते हैं कि ये चक्कर अब तक किसी न किसी सूरत में मौजूद है। जुबैदा की शादी के बाद गांव में किसी ने भी कभी जुबैदा और सल्लू के बारे में कोई बात भी नहीं सुनी, मगर इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं लिया जा सकता कि वो एक दूसरे को बिल्कुल भूल चुके हैं। ये अजीब सूरत हाल थी और सोचने पर मजबूर करती थी। 72 घंटे के वक्फे से 2 अंधे कत्ल हुए थे। कत्ल होने वाले दोनों अफराद का ताल्लुक जुबैदा और सल्लू वाले मामले से था। बशीरा जुबैदा का खावन था और बदकिस्मत सुकरा खूब रूह सल्लू की मंगेतर थी। यानी कत्ल होने वाले दोनों अफराद एक पुराने इश्क के रास्ते में रुकावट थे। लेकिन फौरी तौर पर पूरे यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता था। अभी तो ये तय होना भी बाकी था कि चांद ने जो इतला हम तक पहुंचाई है वो किस हद तक दुरुस्त है। दोपहर के वक्त शौकत भी वापस गांव आ गया। चांद की फराम करदा इतला शौकत के लिए भी नई और अहम थी। चांद को थपकी देकर शौकत ने मजीद टो लगाने के लिए भेज दिया। इसके अलावा अपने एतमाद के लिए एक और आदमी की ड्यूटी भी इस काम पर लगा दी कि वो जुबैदा और सल्लू वाले मामले की तफसील मालूम करे। इस दूसरे आदमी का नाम अमीन था और ये गांव में परचून की हट्टी दुकान चलाता था। अमीन नामी इस शख्स को भी मालूम था कि जुबैदा की शादी से पहले जुबैदा और सल्लू एक दूसरे से मिलते थे। रात 9 बजे तक शौकत को इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल हो गई। कुछ मालूमात अमीन नामी शख्स ने फराम की, लेकिन ज़्यादातर चांद से ही हासिल हुई। इसने अपने मखसूस अंदाज में चस्का ले लेकर जो कुछ बताया, इसका खुलासा कुछ यूं था। जुबैदा और सल्लू काफ़ी अरसे एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार रहे। 1-2 मौक़ों पर चांद ने खुद भी उन्हें अमरूदों के बाग से आगे पीछे निकलते देखा था। इनकी मोहब्बत का चर्चा ज़्यादा नहीं हुआ था, फिर भी समझदार लोगों को पता चलता था कि दाल में कुछ काला है। जुबैदा और सल्लू की आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं थी, बहरहाल ज़ात एक ही थी। सल्लू का बाप इस रिश्ते पर राज़ी नहीं था। इसने इसे अना का मसला बना लिया और बिला आखिर जुबैदा की शादी बशीर मरहूम से हो गई। इस गमनाक वाक़ये के बाद सलाउद्दीन और सल्लू कुछ अरसे बीमार भी रहा था। वो बेहद कमज़ोर हो गया था, फिर 2-4 माह बाद ठीक हो गया था। लेकिन कहा जाता है कि इसने नशा करना शुरू कर दिया था। अब भी वो नशे का आदी था। वो अक्सर चुपचाप और अलग थलग रहता था। माँ बाप की ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए। शायद इनका ख्याल था कि घर गृहस्थी में मशगूल होकर वो ठीक हो जाएगा। यहाँ तक तो सल्लू के बुजुर्गों की सोच शायद दुरुस्त ही थी, लेकिन सल्लू की शादी के लिए उन्होंने जो लड़की ढूंढी थी वो सल्लू के जोड़ की नहीं थी। वो सल्लू की चचा ज़ात थी और इसे सिर्फ इसलिए सल्लू की बीवी बनाया जा रहा था कि इनके बड़े अपनी ख़ानदानी ज़मीन की तकसीम नहीं चाहते थे। ये ज़मीन बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी बड़ों के लिए अहम थी। शायद 2-3 एकड़ का मामला था। शौकत को अब तफ्तीश आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही थी। जब इसे किसी मामले में कामयाबी की उम्मीद नज़र आती तो इसकी आंखें हमेशा से ज़्यादा रोशन हो जाती थीं। चांद के जाने के बाद इसने सिगरेट लगाकर अपने दोनों पाँव मेज़ पर रखे और कुर्सी को नीचे से खींचते हुए बोला, हाँ जी सहाफ़ी साहब, अब क्या कहता है आपका जहन इस बारे में? मैंने कहा, यार मैं तो यहाँ आया था गांव की खूबसूरतियाँ देखने के लिए। तुमने मुझे खून खराबे के चक्रों में फंसा दिया है। वैसे बई दावे खूबसूरतियों से तुम्हारी क्या मुराद है? वो मायनी खेज लहजे में बोला, जो मतलब तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो वो मेरे जहन में मौजूद नहीं है। मैं दरख्तों, परिंदों और खेतों की बात कर रहा हूँ। वैसे तुम्हारी भाभी ठीक ही कहती हैं। वो अक्सर मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि असलम की शादी करा दो, और अगर वो नहीं मानता तो इसे किसी बहाने हथकड़ी लगाकर इसके सर पर सेहरा बांध दो। मैंने हमेशा से भाभी की इज्जत की है, फिर पता नहीं क्यों वो मुझे इज्जतदारों में नहीं देखना चाहती। अच्छा, इस मौजू पर फिर बात करेंगे। अभी तुम मुझे ये बताओ कि जुबैदा और सल्लू वाले मामले में तुम्हारी क्या राय है? मैंने भी नया सिगरेट लगाया और कुर्सी की पुश से
ٹیک لگا کر ذرا نیچے کو کھسک گیا۔ ہم تھانے میں تھے اور یہ شوکت یعنی SHO کا کمرہ تھا۔ کھڑکی میں آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے آگے برآمدہ تھا اور برآمدے سے آگے گاؤں کی گلیوں میں سرد کالی رات سنسنا رہی تھی۔ اس سنسناہٹ میں آوارہ کتوں کی آوازیں تھیں یا کہیں دور دور سے میواتی چوکیدار کی بھرائی ہوئی آواز آتی تھی۔ جاگتے رہنا بھائیو، جاگتے رہنا۔ رات کے سناٹے میں چوکیدار کی آواز ہمیشہ اندیشے اور خطرے کو اجاگر کرتی ہے۔ آج یہ آواز کچھ زیادہ ہی پراندیش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا سبب اوپر نیچے ہونے والے وہ دو واقعات تھے جنہوں نے باغپور کی فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا، بلکہ شاید باغپور کے ساتھ ساتھ اس پورے علاقے کو ہلچل سے دوچار کیا تھا۔ شوکت کے سوال کا جواب سنجیدگی سے دیتے ہوئے میں نے کہا، واقعات کی کڑیاں جوڑی تو کہانی کچھ یوں بنتی نظر آتی ہے۔ سلو طویل عرصے سے زبیدہ کے عشق میں گرفتار تھا۔ شومئی قسمت زبیدہ کی شادی بشیرے سے ہو گئی، لیکن سلو اور زبیدہ نے پھر بھی چوری چھپے ملنا جاری رکھا۔ دوری نے ان کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کو مزید بھڑکایا۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹیں دور کر دی جائیں۔ بڑی رکاوٹیں تو دو ہی تھیں، یعنی بشیرہ اور صغرا۔ اب کہانی کچھ اس طرح ہو سکتی ہے، بشیرے کے قتل کی رات زبیدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھانے پہنچی ہو۔ اس نے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ یہ گمراہ کرنے کی کوشش بھی تو ہو سکتی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کے صحن میں ایک ناقابل فہم سائے کی موجودگی کی اطلاع دی، یعنی اس نے ہمیں باور کرانے کی کوشش کی کہ اس کے گھر میں کوئی خطرناک شے موجود ہے۔ اپنی دہقانی سمجھ بوجھ کے مطابق اس نے یہی خیال کیا تھا کہ تھانے والے اور گاؤں والے اس کی باتوں پر یقین کریں گے۔ اپنے طور پر اس نے تفتیش کو بھٹکانے کے لیے زمین ہموار کی۔ عین ممکن ہے کہ جب وہ تھانے میں ہمارے سامنے واویلا کر رہی تھی، سلو کہیں آس پاس موجود ہو اور بشیرے کو قتل کرنے کی تیاری کر رہا ہو۔ بعد ازاں جب سارا ہنگامہ سرد ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ گھر میں بشیرہ، زبیدہ اور اس کا بچہ رہ گیا۔ زبیدہ نے باہر کا دروازہ کھول کر سلو کو اندر بلا لیا اور اس کے ہاتھوں سے شور نمدار کا گل گٹھو کروا دیا۔ یہاں ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے۔ دونوں کھوجیوں کی تحقیق اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قاتل چھوٹے قد کا ایک چوڑا چکلا شخص تھا۔ سلو اس حلیے پر پورا نہیں اترتا، لیکن ہمیں یہ امکان نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ سلو قتل کی یہ واردات کسی کرائے کے بندے سے بھی کرا سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے اس نے اپنے کسی یار دوست کی مدد لی ہو۔ سلو جیسے لوگ ایسے کاموں کے لیے اکثر کسی کا سہارا لیتے ہیں۔ میرے اور شوکت کے درمیان اس موضوع پر تعدیر گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے روز صبح شوکت نے سلو کو شامل تفتیش کر لیا۔ اس کے علاوہ زبیدہ کو بھی پولیس اسٹیشن بلا لیا گیا۔ وہ اپنے عمر رسیدہ والد کے ساتھ آئیں۔ پولیس عام طور پر ملزمان کے علیحدہ علیحدہ انٹرویو کر کے ان کے بیانات میں تضاد ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پرانے وقتوں میں بھی یہ طریقہ رائج تھا، خاص طور سے دیہات میں اس کی پریکٹس عام تھی۔ تفتیشی افسر اس طریقہ کار کے مطابق ایک ہی جرم میں ملوث افراد کو علیحدہ علیحدہ اپنے کمرے میں بلاتا ہے، ان سے سوال جواب کرتا ہے اور ہر ایک کو یہ کہہ کر چکمہ دینے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ اس کے ساتھی نے یا ساتھیوں نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ شوکت نے پہلے سلو کو کمرے میں بلایا۔ میرے علاوہ ASI نذیر بھی موجود تھا۔ حسب رواج شوکت نے پہلے تو سلو کو ڈرایا دھمکایا اور اسے چمڑے کے لمبوترے چھتر کی جھلکی دکھائی۔ سلو کا رنگ ہلدی ہو گیا۔ اس کے بعد شوکت نے قدرے نرم رویہ اختیار کیا اور سلو سے کہا کہ وہ تفتیش میں تعاون کرے تو شدید قسم کی سختی سے بچ سکتا ہے۔ جواب میں سلو نے لرزہ لہجے میں جو کچھ بتایا وہ اس طرح تھا۔ سلو نے تسلیم کیا کہ کچھ عرصے پہلے وہ زبیدہ سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کر کے گھر بسانا چاہتا تھا، لیکن چونکہ زبیدہ کا والد اس رشتے پر راضی نہیں تھا، اس لیے شدید خواہش کے باوجود زبیدہ کو اپنا نہ سکا۔ کچھ عرصے وہ بہت پریشان رہا اور بیمار ہو گیا، لیکن دھیرے دھیرے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ سلو نے کہا کہ وہ اب زبیدہ کو بالکل بھلا چکا ہے، اسے بھول جانا ہی مناسب تھا۔ وہ کسی کی بہو ہے، کسی کے بچے کی ماں ہے، وہ اس سے خفیہ ملاقاتوں کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سلو سے سوال جواب ہو چکے تو زبیدہ کی باری آئی۔ شوکت نے اس کے بوڑھے باپ کو تسلی تشفی دے کر کمرے سے باہر بٹھا دیا۔ قتل والے واقعے کے بعد میں زبیدہ کو آج دیکھ رہا تھا۔ آج وہ بے تحاشا خوفزدہ نہیں تھی اور نہ ہی رو دو رہی تھی۔ آج اس کے نقوش اصلی حالت میں نظر آ رہے تھے۔ وہ خوبصورت تھی، اگر سوگوار نہ ہوتی تو شاید زیادہ خوبصورت نظر آتی۔ اس نے اپنے سر کی اوڑھنی کو مضبوطی سے ٹھوری کے نیچے تھام رکھا تھا۔ شوکت نے اس سے بھی سلو جیسا سلوک ہی کیا
पहले सख्त लहजे में बात की, फिर थोड़ा सा नरम हुआ। जुबैदा ने जो बयान दिया वो काफी हद तक सल्लू के बयान से मुताबिकत रखता था। इसने कहा, थानेदार साहब, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि 3-4 साल पहले सल्लू मुझसे ब्याह करना चाहता था, मगर ये तो सब पुरानी बातें हैं जी। अब तो मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे सरदार सही ही मेरा सब कुछ था। मैं कोई बुरी औरत नहीं हूँ जी। अल्लाह माफ करे, मैं अपने सर्द सही को धोखा देने का सोच भी नहीं सकती थी। मेरे बस में होता जी तो मैं अपनी जान देकर भी अपने बच्चे के बाप को बचा लेती। वो अशक बार थी। शौकत ने इससे ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझी। सिर्फ चंद रोज पहले इसका शोहर का कत्ल हुआ था। अगर इस कत्ल में जुबैदा का हाथ नहीं था तो फिर वो वाकई काबिल रहम थी। ऐसे में अगर इसे शक की नज़रों से देखा जाता और पूछगछ में सख्ती की जाती तो ये निहायत नामुनासिब था। ये रवैया इसके जख्मों पर नमक पाशी कर सकता था। मैंने कहा, जुबैदा बीबी, तुम बशीरे के कत्ल के सिलसिले में किसी पर शक कर सकती हो? वो बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं कुछ नहीं कह सकती जनाब। मैं किसी पर उंगली उठाऊं? अल्लाह बख्शे, वो तो सीधा साधा बंदा था, अपने काम से काम रखने वाला। किसी से भी दुश्मनी नहीं थी उसकी, लेकिन किसी को तो इससे दुश्मनी हो सकती थी ना। मेरा ख्याल है कि तुम मेरा मतलब समझ रही हो, शौकत ने कहा। वो सवालिया नज़रों से शौकत का चेहरा देखती रही। शौकत बोला, चलो हम तेरी बात मान लेते हैं कि अब सल्लू से तेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, मगर सल्लू के दिल में क्या छुपा था इसके बारे में तो यकीन से कुछ नहीं कह सकती। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दोनों कत्ल सल्लू ने किए हों या कराए हों। तुम तक पहुंचने के लिए इसने अपने रास्ते की दोनों रुकावटें दूर कर दी हों। दिलों के बैद तो अल्लाह जानता है थानेदार साहब, लेकिन सल्लू ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पूरा यकीन है। लगता है कि सल्लू को बड़ा करीब से जानती हो। शौकत के लहजे में तंज था। वो गड़बड़ा गई और खुश्क होंठों पर जबान फैलने लगी। अगले रोज दोपहर को जवां मर्ग सुगरन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। इस रिपोर्ट ने मामले को कुछ और उलझा दिया। पुलिस सर्जन की यह मुफसल रिपोर्ट शौकत ने मुझे भी दिखाई। इस पर केमिकल एग्जामिनर के रिमार्क्स भी थे। रिपोर्ट में यह बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई थी कि मुतवफ़िया की मौत दम घुटने से हुई है। गर्दन के टिश्यूज पर गहरे दबाव के निशानात पाए गए हैं और गालिब इम्कान है कि इसे गर्दन दबाकर हलाक किया गया है। जिस्म पर कई खराशें भी हैं, कुछ हल्की हैं और कुछ गहरी। जिनसी अज़ा के नज़दीक भी ऐसी खराशें मौजूद हैं, लेकिन मुआयने में ये बात साबित नहीं होती कि मुतवफ़िया की इज़्ज़त लूटी गई है। इस रिपोर्ट में एक बहुत ख़ास बात भी थी, और ये वो बात थी जो इस वाक़ये को और इस सारे मामले को बहुत उलझा देती थी। मुतवफ़िया के लिबास और गर्दन के पास से कुछ बाल बरामद हुए थे। अगर इस वाक़ये को कत्ल तस्लीम कर लिया जाए तो ये बाल मकतूला के नहीं थे और ना ही कातिल के थे। ये बाल किसी इंसान के लगते ही नहीं थे। ये बाल किसी हद तक भूरे रंग के थे और 4 इंच के करीब लंबे थे। मकतूला के जिस्म और लिबास ये गैर मानूस बाल 60-70 की तादाद में बरामद हुए थे। इन बालों के बारे में अभी मजीद तहकीक जारी थी। रिपोर्ट में मौजूद पैराग्राफ ने इस सारी रिपोर्ट को सनसनीखेज बना दिया था। ये पैराग्राफ ड्रामाई रंग लिए हुए था और इसमें इसरारियत झलकती थी। ये सतोर पढ़ने के बाद शौकत ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं भी सवालिया नजरों से इसकी तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों मेरी निगाहों में चंद रोज पहले का मंजर घूम गया। वही सर्द काली रात जब हम दकी हुई अंगीठी के सामने बैठे मूंगफली ठकोर रहे थे। जुबैदा भागती हुई थाने में दाखिल हुई थी। वो दहशत से जर्द हो रही थी और चीख चीख कर कह रही थी, मेरे पीछे बला आ रही है, मेरे पीछे बला आ रही है। देहात की सर्दी शहर की सर्दी से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। ये बात तयशुदा है कि किसी गांव का दर्जे हरारत नज़दीकी शहर के दर्जे हरारत से कहीं कम होता है। हरियाली और खुली आबो हवा की वजह से दरो दीवार पर कहरा जम जाता है और तालाबों जोहड़ों की बालाई सतह पर बर्फ की तह आम देखी जाती है। ये हड्डियों में सरायत करती हुई और गुर्दे को जमाती हुई सर्दी होती है, लेकिन इस सर्दी का अपना एक लुत्फ होता है। खास तौर से सुबह की ताज़ा हवा में गर्म चादर की बकल मारकर टहलना और फूल पत्तों से कतरा कतरा टपकती हुई ठंड देखना एक खुशगवार तजर्बा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता धूप मकानों की छतों से उतरती है और गलियों तक पहुंचती है। ठिठुरते हुए लोग बगलों में हाथ दिए इस जर्द कमजोर धूप में पनाह ढूंढने लगते हैं और शिद्दत से इस बात का इंतजार करते हैं कि ये धूप तेज और चमकीली हो जाए। जो जो धूप तेज होती है, गांव की मटियाली गलियों और हरे खेतों में जिंदगी की हरकत बढ़ जाती है। इस रोज में इत्तेफाकन जल्दी बेदार हो गया। अंधेरा अभी गहरा था।
در و دیوار کا اصل مٹیالہ رنگ ابھی نظر آنا شروع نہیں ہوا تھا۔ شوکت رات کو تھانے میں دیر تک رکا رہا تھا۔ اب وہ بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلا ہی کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ میرے کندھوں پر گرم چادر تھی۔ چہرے کو سردی سے بچانے کے لیے میں نے مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ کل والے واقعات وقتی طور پر ذہن سے محو ہو چکے تھے۔ میں بھیگے ہوئے گرد و پیش سے لطف اٹھاتا، کیکر کی مسواک کرتا گاؤں سے باہر جانے والی پگڈنڈی پر چلا جا رہا تھا۔ گاؤں سے قریباً 2 فرلانگ باہر ایک کنواں تھا۔ میرا رخ کنویں کی جانب تھا۔ اچانک کھیت کی دوسری جانب سے تیز سرسراہٹ کی آواز آئی۔ یوں لگا جیسے کوئی فصل کے درمیان تیزی سے بھاگا ہے۔ یہ کماد کی خاصی اونچی فصل تھی۔ پہلے تو مجھے یہی لگا کہ کوئی جانور غالباً کتا وغیرہ دوڑ رہا ہے، لیکن پھر فوراً ہی دب کی آواز آئی۔ ایسی آواز کسی انسان کے کچی زمین پر گرنے سے ہی پیدا ہو سکتی تھی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی زور و شور سے بجنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی دوہرے قتل کے واقعات اپنے تمام اسرار کے ساتھ ذہن میں تازہ ہو گئے۔ ہتھیار کے نام پر میرے پاس کوئی شے نہیں تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح کوندا کہ شوکت کے بغیر میں نے یوں صبح سویرے نکل کر اچھا نہیں کیا۔ ایک دہشت زدہ چیخ رات کے سناٹے میں ابھری اور میرے بدن میں سنسنی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ یکا یک ذہن خوفناک خدشات کی اما جگہ بن گیا۔ میں نے چند سیکنڈ کے اندر حوصلہ جمع کیا، پھر تیزی سے آواز کی سمت گیا۔ یہ نسوانی آواز تھی۔ ابھی میں چند قدم ہی گیا تھا کہ نامعلوم عورت دہشت سے پھٹی ہوئی آواز میں دوبارہ چیخی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ عورت اوندے منہ گری پڑی ہے اور مدد کے لیے پکار رہی ہے، لیکن ایک خاص بات میں نے مزید نوٹ کی۔ عورت پنجابی یا اردو کے بجائے کسی اور زبان میں پکار رہی تھی۔ میں اوت سے بھیگے اور ٹھٹرتے ہوئے پودوں کے درمیان راستہ بناتا عورت کی طرف بڑھا۔ دل سینے میں بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ تب وہ مجھے چند گز کے فاصلے پر نظر آئی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کے انداز سے عیاں تھا کہ وہ مجھے اپنی طرف آتی دیکھ چکی ہے۔ وہ آگے بڑھی اور بے تکلفی کے ساتھ مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کا لرزتا ہوا گرم گداز جسم بڑی باکی کے ساتھ مجھ سے پیوست ہو گیا تھا۔ میں اس اچانک افتاد سے پوری طرح سنبھالا نہیں تھا کہ عورت کا تعاقب کرتی ہوئی سرسراہٹ تیز ہو گئی۔ ہیلپ می، ہیلپ می، لڑکی اپنے عقب میں دیکھتے ہوئے چیخی اور اس نے مجھے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ میں نے موقع کی نزاکت کو سمجھ لیا تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ میں نے خود کو اس سے جدا کیا اور آنے والی مصیبت کے لیے تیار ہو گیا۔ 2 سیکنڈ جو بہت طویل تھے مزید گزرے اور فرگنوں کے عقب سے ایک حویلا نمودار ہوا۔ نیم تاریکی میں اس کی شکل صاف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ درمیانے قد کا شخص تھا۔ اس کی آنکھیں چمکیلی اور روشن تھیں۔ ایک عمر رسیدہ لیکن جانی پہچانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اسلم بیٹا، یہ تم ہو؟ میں نے ذرا دھیان سے دیکھا۔ میرے سامنے بابا صادق کھڑا تھا۔ بابا صادق کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ بابا صادق باغپور گاؤں کا ایک دلچسپ کردار تھا۔ عمر 80 سال سے کم نہیں تھی۔ کچھ لوگ مبالغہ کرتے ہوئے بتاتے تھے کہ وہ 100 سال کے قریب ہیں، مگر اس کا سرخ و سفید چہرہ اور اچھی خاصی صحت دیکھی جاتی تو وہ 60-70 کا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکیلی تھیں اور چہرے پر ہمہ وقت ایک چالاک سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ بابا صادق کے تقریباً سارے دانت جھڑ چکے تھے، تاہم بصارت اور سماعت قائم و دائم تھی۔ وہ خوب مزے کی باتیں کرتا تھا، اپنی جوانی کے گرما گرم قصے بلا جھجک سناتا تھا، خود بھی لطف اندوز ہوتا تھا اور دوسروں کو بھی کرتا تھا۔ 1.5 سال پہلے جب میں باغپور آیا تھا تو بابا صادق سے جان پہچان کا آغاز ہوا تھا۔ بابا صادق اور میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ نامعلوم عورت یا لڑکی میرے پیچھے تھی۔ اسی دوران میں نے چند آوازیں اور سنی۔ ان میں سے ایک آواز میں نے واضح طور پر شناخت کر لی۔ یہ باغپور کے سرکردہ زمیندار چودھری ارباب کے بڑے بیٹے کی آواز تھی۔ پھر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں بالکل قریب پہنچ گئیں۔ یہ کل 3 بندے تھے۔ 2 کے ہاتھوں میں ٹارچیں اور پستول تھے۔ ایک کے ہاتھ میں پیتل کی ناموں والی چمکتی ہوئی لاٹھی تھی۔ کیا ہوا سلویا؟ ٹارچ اور پستول والے ایک لمبے تڑنگے شخص نے انگریزی میں پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی اب سلویا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ 20-22 سال کی ایک خوشنما لڑکی تھی۔ اس نے براؤن جرسی اور نیلے جینز پہن رکھی تھی۔ وہ شکل سے یورپن نظر آتی تھی۔ کچی زمین پر اوندے منہ گرنے سے اس کی جرسی سامنے سے کیچڑ آلودہ ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تک سہمی ہوئی میرے عقب میں کھڑی تھی۔ لمبے تڑنگے انگریز نے پھر پوچھا، بتاتی کیوں نہیں ہو سلویا؟ سلویا نے خوفزدہ انداز میں بابا صادق کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی تیز لہجے میں کچھ کہا۔ زمیندار چودھری ارباب کا بیٹا عالمگیر زور سے ہنسا۔
اس کے کہکے نے ایک دم فضا کے تناؤ کو کم کر دیا۔ عالمگیر بولا، میم صاحب یہ تو اپنا ملازم بابا صادق ہے، اس سے ڈرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہم کو پکڑنے کے واسطے ہمارے پیچھے بھاگا، یہ ہم کو ایک دم سے ڈینجر لگا۔ بابا صادق جو ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا اب کچھ گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ صفائی پیش کرنے کے انداز میں بولا، چودھری جی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ میم سیب چوروں کی طرح شٹالے چارے کے کھیت میں چھپی ہوئی تھی، میں نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اس اولڈ مین نے ہم پر جم کیا اور ہم کو نیچے گرا دیا، یہ ہمارے اوپر آ گیا، اس نے ہم کو اتنی زور سے رگڑا دیا کہ ہمارا سارا بازو چھل گیا۔ وہ براؤن جرسی کے نیچے اپنی کوہنیاں سلاتے ہوئے بولی، خوب روح انگریز لڑکی کی جرسی اور پتلون مٹی سے لتڑی ہوئی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ باغپور کے توانا بوڑھے نے میم صاحب کو واقعی ٹھیک ٹھاک رگڑا دیا ہے۔ تاریکی میں یقین بابے کو پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کس سے کشتی میں مصروف ہے۔ میں اب تک حیرانی میں تھا۔ میری نظر کبھی چودھری عالمگیر کے بیٹے کی طرف اٹھتی تھی اور کبھی ٹارز برادر غیر ملکیوں کی طرف۔ سلویا نامی لڑکی سمیت یہ کل 4 افراد تھے، انہوں نے جینز اور جوگر وغیرہ پہن رکھے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ چودھری عالمگیر کے مہمان ہیں اور غالباً سیر و شکار کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اب میری سمجھ میں یہ بات بھی آسانی سے آ رہی تھی کہ سلویا اتنی بے تکلفی کے ساتھ مجھ سے لپٹ کیوں گئی تھی۔ دراصل وہ بابے صادق سے ڈر کر بھاگی تھی۔ نیم تاریکی میں اس نے مجھے اپنا ساتھی سمجھا تھا اور اپنے توبہ شکن جسم کی تباہ کاری کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ اب وہ تھوڑی سی شرمندہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے سرخ و سفید ہاتھ سے میرے کپڑوں پر لگنے والی مٹی جھاڑی اور بولی، ویری سوری مسٹر۔ میرے بجائے بابا صادق بولا، کوئی بات نہیں میم جی، بندہ بشر غلطی کھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بابا صادق نے بڑی محبت کے ساتھ میم جی کی پتلون جھاڑنا شروع کر دی۔ عالمگیر کے ساتھ ہم سب کنویں پر آ گئے۔ اب اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ کنویں سے نکلنے والا پانی کھالوں میں پھیل رہا تھا اور سردی کے سبب ہلکا ہلکا دھواں دے رہا تھا۔ ایک چھپر تلے اپلوں کی آگ جل رہی تھی اور ایک بڑی چارپائی کے علاوہ 4-5 موڑے بھی پڑے تھے۔ عالمگیر گھنی مونچھیں اور چمکیلے بالوں والا ایک نوجوان چودھری تھا۔ بعض لوگ اسے چھوٹا چودھری بھی کہتے تھے۔ عالمگیر نے غیر ملکیوں کے علاوہ مجھے بھی احترام سے بٹھایا۔ عالمگیر کو معلوم تھا کہ میں انسپیکٹر شوکت کے قریبی دوست کی حیثیت سے یہاں موجود ہوں۔ اس نے پنجابی میں بات کرتے ہوئے مجھے بتایا، اسلم صاحب یہ لوگ ولایت سے آئے ہیں، تحصیلدار صاحب کے خاص مہمان ہیں، یہ علاقے میں شکار وغیرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تحصیلدار صاحب نے انہیں ابا جی کے پاس بھیج دیا، ساتھ میں شکار کے 7-8 پرمٹ بھی بھیج دیے ہیں۔ یہ لوگ اب 8-10 روز یہیں رہیں گے۔ عالمگیر نے مزید تفصیلات بھی بتائیں۔ ان سے معلوم ہوا کہ رات کو کونچ کے شکار کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ یہ شکار عموماً رات کو ہی کیا جاتا ہے کیونکہ کونچ رات کو ہی آتی ہے۔ شکار کے سلسلے میں ہی یہ سب لوگ کھیتوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ایک زخمی کونچ کو پکڑنے کے لیے سب باغ کھڑے ہوئے، لیکن سلویا چونکہ تھکی ہوئی تھی اس لیے وہیں بیٹھی رہی۔ اسی دوران میں بابا صادق جو کہ کنویں کے پاس کٹی ہوئی فصل کی رکھوالی کے لیے بیٹھا تھا، پیشاب کرنے کھیتوں کی طرف آ گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سلویا یہاں کماد میں موجود ہے۔ اس نے سلویا کو مشکوک سمجھ کر اسے للکارا اور پکڑنے لگا اور پکڑنے کے لیے بڑھا۔ سلویا ڈر کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ بابے صادق کی ٹانگوں میں جوانوں جیسی پھرتی تھی۔ اس نے کچھ آگے جا کر سلویا کو دبوچ لیا اور جوش میں اسے اچھا خاصا گدا۔ میں نے انگریزوں سے بھی گفتگو کی۔ ان میں سے جیک اور ہارڈی 2 بھائی تھے، شکار کے علاوہ فٹ بال کے زبردست شوقین تھے۔ تیسرا اسمتھ تھا، اپنے ساتھیوں کی طرح یہ بھی جوان سال تھا۔ لندن میں یہ ایک موٹر ورکشاپ چلاتا تھا۔ سلویا دونوں بھائیوں یعنی جیک اور ہارڈی کی قریبی عزیز تھی، دوسرے لفظوں میں کزن تھی۔ وہ برمنگھم کے رہنے والے تھے۔ یہ 4 افراد بظاہر خوش اخلاق تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ میرا تعلق صحافت سے ہے تو وہ میری گفتگو میں زیادہ دلچسپی لینے لگے۔ ان کی بات چیت سے مجھے یاد آیا کہ مغربی معاشرے میں صحافیوں، قلمکاروں اور ادب و فن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو خصوصی توقیر دی جاتی ہے۔ ہمارے درمیان آدھے پونے گھنٹے تک بات چیت ہوئی۔ اس دوران میں عالمگیر لا تعلق بیٹھا رہا کیونکہ وہ انگریزی نہیں جانتا تھا۔ سلویا کے علاوہ اس کے 2 ساتھی تھوڑی بہت اردو بول لیتے تھے۔ وہ تینوں کئی مرتبہ یہاں آ چکے تھے اور ایک موقع پر انہوں نے کافی عرصہ شملہ میں بھی قیام کیا تھا۔ ہماری گفتگو میں ان دنوں اندرناک واقعات کی بازگشت بھی سنائی دی جو اوپر تلے باغپور میں ہو چکے تھے۔ جب میں عالمگیر اور اس کے مہمانوں سے رخصت ہو کر گاؤں واپس پہنچا،
تو سورج کافی اوپر آ گیا تھا۔ رات بھر کے ٹھٹرے ہوئے جانور انگڑائیاں لے رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی زندگی بھی انگڑائیاں لیتی محسوس ہوتی تھی۔ گلیوں میں مرغیاں پدکنے لگی تھیں اور مویشی اپنے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں سے موسیقی جگاتے کھیتوں کھلیانوں کا رخ کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، عالمگیر اور اس کے غیر ملکی مہمانوں سے مل کر مجھے الجھن سی محسوس ہوئی۔ بظاہر اس الجھن کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے، سب کچھ ویسا نہیں نظر آ رہا۔ شاید یہ میری چھٹی حس تھی جو کسی اندیکھی علامت کو شک کا جواز بنا رہی تھی، یا پھر شوکت کے ساتھ رہ کر میں بھی ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، ایک بات غور و طلب، باغپور کا یہ گاؤں شکار کے معروف علاقے سے قریباً 15-20 میل شمال کی طرف تھا۔ یہاں شکار ملتا تو تھا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ کچھ لوگ دور دراز سے چل کر شکار کے لیے باغپور میں آ پڑیں۔ جہاں تک میرا علم تھا، باغپور میں شاذ و نادر کوئی شکاری صرف شکار کی نیت سے آ کر ٹھہرا ہوگا۔ یہ بات خود بخود ذہن میں آئی تھی کہ اگر یہ غیر ملکی شکار کا صحیح لطف اٹھانا چاہتے تھے تو پھر انہیں جنوبی دیہات رحمت پور اور روح والی کی طرف جانا چاہیے تھا۔ میں انہی پہلوؤں پر سوچتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ یہاں شوکت شدت سے ناشتے پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ آؤ اسلم، کدھر رہ گئے تھے؟ تیری مصروفیت کچھ مشکوک ہوتی جا رہی ہے، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ شوکت نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ تیرا خیال ہے کہ میں نے گاؤں کی کوئی مٹیار تاڑ لی ہے اور اس مٹیار کی وجہ سے تیری نوکری خطرے میں پڑنے والی ہے؟ میں نے حتمی نتیجے نکالتے ہوئے کہا، اوے تجھ پر ایسی درجنوں نوکریاں قربان، لیکن میں جانتا ہوں تو خود کچھ نہیں کرے گا، تیرے لیے ہمیں ہی کوئی ڈھونڈنا پڑے گی۔ ویسے بائی دا وے گیا کہاں تھا؟ میں ناشتہ کرنے لگا اور ساتھ شوکت کو صبح سویرے پیش آنے والے واقعے کی تفصیل بتانے لگا۔ یہ ایک اہم واقعہ تھا۔ شوکت پوری توجہ سے سنتا رہا اور بیچ میں سوالات بھی پوچھتا رہا۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ چودھری ارباب کے گھر کوئی غیر ملکی مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہم چودھری ارباب کے بارے میں بات کرنے لگے۔ وہ ایک روایتی چودھری تھا، خوش اخلاق اور زندہ دل بھی تھا، لیکن کچھ معاملوں میں سخت اور انا پرست بھی لگتا تھا۔ پچھلی دفعہ جب میں باغپور آیا تھا تو چودھری ارباب سے ملاقات ہوئی تھی۔ کبڈی کے ایک میچ میں چودھری ارباب نے انعامات تقسیم کیے تھے۔ میں بھی اسی میچ میں تماشائی کی حیثیت سے موجود تھا۔ چودھری ارباب کے ہاں اکثر سرکاری افسران آتے رہتے تھے۔ تحصیلدار فیروز علی سے بھی چودھری کا دوستانہ تھا۔ علی الصبا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ عجیب ضرور تھا، لیکن شوکت کے خیال میں ناممکن نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ تحصیلدار نے ان مہمانوں کو شکار اور سیاحت کے لیے ہی باغپور بھیجا ہو۔ اس دن کا آغاز ایک دلچسپ واقعے سے ہوا تھا، لیکن اختتام ایک سنگین واقعے سے ہوا۔ اس دن سردی معمول سے بھی کچھ زیادہ ہی تھی۔ سرے شام دھند سی پڑنا شروع ہو گئی، لوگ گھروں میں دبک گئے اور زیادہ لوگ ٹھٹرتے ہوئے۔ شوکت کے ملازموں نے انگیٹھی کو دکھار رکھا تھا۔ انگیٹھی کے سامنے بیٹھ کر گپے ہانکنے کے لیے اس نے ریوڑیوں اور مونگ پھلی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ خیال تھا کہ چاند صاحب بھی ماسٹر نور الدین کو لے کر آ جائیں گے اور دیر تک محفل جمے گی، لیکن کسی وجہ سے چاند اور ماسٹر نور الدین نہ آ سکے۔ ویسے بھی شوکت کے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ وہ کھانے کے کچھ دیر بعد ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں انگیٹھی کے سرخ انگاروں کے سامنے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا اور ریڈیو سنتا رہا۔ دور دراز دیہاتی کے علاقوں میں آج بھی ریڈیو باخبر رہنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس وقت تو خاص طور سے ریڈیو کی بے حد اہمیت تھی۔ بعض سادہ لوگ تو اس بولتے ڈبے کو جادو کا کرشمہ سمجھتے تھے۔ ریڈیو سنتے سنتے ہی مجھے بھی اونگ آ گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر سے اس کیفیت میں رہا۔ دوبارہ ایک آہٹ کی وجہ سے جاگا۔ انگیٹھی میں موجود سرخ انگاروں کا 3/4 حصہ راکھ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ لالٹین روشن تھی اور میرا سایہ کمرے کی کچی دیوار پر لرز رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ اد کھلا ہوا تھا۔ دروازے کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے۔ دروازے کا ایک پٹ ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ میں نے لحاف گھٹنوں پر سے ہٹایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ دروازہ بند کر دوں اور لالٹین بجھا دوں، اس کے بعد تکیہ سیدھا کروں اور لحاف اوڑھ کر سو جاؤں، لیکن عین اس وقت جب میں دروازے کے پاس پہنچا مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اور شوکت کے علاوہ بھی کوئی اس گھر میں موجود ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ شوکت کو جگاؤں، لیکن پھر میں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ درد کی گولی کھا کر سویا تھا اور گہری نیند میں بھی تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا
کہ تاریخ صحن کی طرف سے پھر ایک آہٹ سنائی دی۔ اب میرا چکنا لازم تھا۔ میں نے ذرا دیر کے لیے سوچا، پھر دیوار سے لٹکے ہولسٹر میں سے ریوالور نکال لیا۔ یہ شوکت کا ریوالور تھا۔ میں محتاط قدموں سے صحن کی طرف گیا۔ ایک کرہ سنائی دی، میری رگوں میں خون سنسنا گیا۔ آدھ کھلے دروازے میں سے لالٹین کی روشنی باہر صحن تک پہنچ رہی تھی۔ اس روشنی کی وجہ سے صحن کی کچی زمین پر زردہ جالے کی تکون سی بنی تھی۔ میں نے اس تکون میں ایک لرزہ خیز منظر دیکھا۔ ایک بندہ بیرونی دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، بلکہ نیم دراز تھا۔ اس کا سارا چہرہ خون سے رنگین تھا اور اس چمکیلی سرخی کے اندر حرکت کرتی ہوئی اس کی سفید آنکھیں بہت خوفناک لگ رہی تھیں۔ میں حیرت زدہ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے پھر میرے دل میں آیا کہ شوکت کو بیدار کر دوں۔ اس سے پہلے کہ میں واپس مڑتا، اجنبی کے ہونٹوں سے آواز نکلی۔ اس نے کچھ کہا مگر میں سن نہیں سکا۔ میں زخمی کو بے غور دیکھنے کے لیے چند قدم آگے گیا۔ ریوالور پر میری انگلیوں کی گرفت مضبوط تھی اور ذہن ماضی قریب کے واقعات کی وجہ سے بہت الرٹ تھا۔ میں نے آگے جھک کر دھیان سے دیکھا اور اچانک میں نے زخمی کو پہچان لیا۔ یہ چاند تھا، چاند کا پھولدار سویٹر جو چند دن پہلے اس کی بیوی نے بڑے چاؤ سے بنا تھا، صاف نظر آ رہا تھا۔ چاند ہر سانس کے ساتھ کراتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میرے منہ سے بے سختہ نکلا، چاند بھائی کیا ہوا؟ چاند نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ لالٹین کی روشنی میں چاند کا نصف سر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سر پر گہرا زخم تھا۔ یہاں سے بہنے والے خون نے چاند کے سانولے چہرے پر سرخ نقاب سی چڑھا رکھی تھی۔ یہی خون تھا جو اس کی گردن پر بہتا ہوا نیچے آیا تھا اور اس کی کرتے اور شلوار کو بھگو رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر چلا کر پوچھا، کیا ہوا چاند؟ چاند کے خون آلود ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ میری بلند آواز سن کر شوکت بھی جاگ گیا تھا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر صحن میں آ گیا۔ چاند کو پہچان کر اس کی حالت دیکھ کر شوکت بھی پریشان ہو گیا۔ ہم نے بھاری بھرکم چاند کی بغلوں میں ہاتھ دیے اور اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ شوکت نے لالٹین اٹھا کر چاند کے سر کے بالکل پاس کی۔ سر کا زخم کافی گہرا تھا۔ در حقیقت یہ زخم پیشانی سے ذرا اوپر آیا تھا۔ بظاہر یہ کسی تیز دھار یا نوکیلی شے کی ضرب لگتی تھی۔ تاہم ایک بات میرے ساتھ ساتھ شوکت نے بھی محسوس کی۔ چاند کے خاموش ہونے کی وجہ یہ زخم نہیں تھا، اس خاموشی کی نسبت خوف سے تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل فہم ڈر جمع ہوا تھا، ایک ایسی کیفیت جس نے اس پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ خون اب بھی بہہ رہا ہے، شوکت نے پریشان لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ چاند صاحب کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ میں نے مشورہ دیا، کمپاؤنڈر رحمت سے کام چل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اسپتال جانے کے لیے تو گاڑی کی ضرورت ہوگی، جیپ بھی خراب پڑی ہے۔ میں نے آج شام چودھری ارباب کی حویلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک سرخ کار دیکھی تھی جو کہ حویلی کے صحن میں کھڑی تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ انہی انگریزوں کی ہے جن سے صبح ملاقات ہوئی، میں نے کہا۔ شوکت کچھ کہے سنے بغیر باہر نکل گیا۔ وہ یقیناً چودھری کی حویلی کی طرف گیا تھا۔ حویلی زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے چاند کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ اس کا جسم مسلسل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کی ذہنی حالت اس قابل نہیں تھی کہ اس سے سوال جواب کیے جاتے۔ صرف 8-10 منٹ بعد گھر کے دروازے پر گاڑی کے انجن کی آواز ابری، پھر بیرونی دروازہ کھلا۔ انسپکٹر شوکت اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ چودھری کا بیٹا عالمگیر بھی تھا۔ 2 کارندے بھی ہمراہ تھے۔ چاند کے فوراً باہر کھڑی سرخ کار کی پچھلی نشست پر لٹایا گیا۔ اسے کار تک لانے سے پہلے میں نے اس کے زخم پر انگیٹھی کی راکھ ڈال کر مضبوطی سے پٹی باندھ دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سرخ کار تیزی سے تحصیل اسپتال کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں چاند کے زخمی ہونے کی خبر ارد گرد کی گلیوں میں پھیل گئی۔ لوگ یہاں کھڑے چہ مگویاں کر رہے تھے۔ تحصیل اسپتال سے چاند کی واپسی رات 1 بجے کے قریب ہوئی۔ اس کے سر پر 8 ٹانکے لگے تھے۔ بڑی سی سفید پٹی نے اس کی نصف پیشانی کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اب اس کی حالت کافی بہتر نظر آتی تھی۔ وہ نحیف آواز میں باتیں کر رہا تھا، تاہم آنکھوں میں جمع ہوا خوف ابھی تک جھلک دکھا رہا تھا۔ اس منجمد خوف کو دیکھ کر مجھے اپنے جسم میں پھریری سی دوڑتی محسوس ہوتی تھی۔ دھیان خود بخود ان واقعات کی طرف چلا جاتا تھا جو کچھ روز پہلے بھاگپور میں رونما ہو چکے تھے اور ابھی تک حل طلب تھے۔ بشیرے اور سغرا کے قتل کی تفتیش ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تھی۔ سلو اور زبیدہ
शामिल तफ्तीश थे और इनसे पूछ गुछ जारी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुतवफ़िया सगरा के जिस्म पर जो बाल पाए गए थे वो भी ताहाल मुअम्मा बने हुए थे। कोई 1 घंटे बाद चांद नवाजिश ने बंद कमरे में जो तफसीली बयान दिया वो नहायत सनसनीखेज था। अगर मैं ये कहूँ कि ये बयान मेरे जैसे हकीकत पसंद शख्स के लिए भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था तो गलत नहीं होगा। इस बयान के दौरान मुझे हर लहजा यही महसूस हुआ कि चांद का दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा, या फिर वो हमें बेवकूफ़ बनाने की बूंदी कोशिश कर रहा है। मगर ये दोनों इम्कानात गलत थे। चांद के सर पर शदीद चोट ज़रूर लगी थी, लेकिन अब वो मुकम्मल होशो हवास में था। वो हमें बेवकूफ़ बनाने की जिसारत भी नहीं कर सकता था। वो वही कुछ बयान कर रहा था जो उसने देखा और महसूस किया था। ये बयान वहम था या हकीकत, और अगर हकीकत था तो किस हद तक हकीकत था, इस पर बाद में बात होगी। पहले आप चांद का बयान चांद ही की ज़बान से सुन लीजिए। शौकत साहब, मैं 9 बजे के करीब घर से रवाना हुआ। मैं आपकी तरफ आ रहा था। दरअसल आपकी भाभी ने दाल बनाई थी। चांद मीठी दाल का जिक्र कर रहा था। पंजाबी में इसे भांडा भी कहा जाता है। हमारे देहाती और कुछ शहरी भाई भी इस लफ्ज के बारे में जानते होंगे। ये देहात के होम मेड स्वीट डिश होती है। मुख्तलिफ दालों को अच्छी तरह पीस कर देसी घी में भून लिया जाता है। फिर इसमें चीनी या शक्कर मिलाई जाती है। बादाम, किशमिश और नारियल वगैरह भी बाज़ लोग शामिल कर लेते हैं। मौसम सरमा में ये निहायत मकवी ग़िज़ा समझी जाती है। हमारे किसान भाई जो सर्दियों में सुबह तड़के खेतों की तरफ जाते हैं अक्सर इस दाल का नाश्ता करते हैं। मैं एक पतीली में गरम गरम दाल डालकर आपकी तरफ ला रहा था। जब मैं कब्रिस्तान के पास से गुजरा, अचानक जंतर की झाड़ियों में खड़ाक खटका हुआ। मैंने समझा कोई जानवर है, पर फिर एकदम एक परछावा मेरे सामने आ गया। इसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं इसका धक्का खाकर दूर जा गिरा। दाल की पतीली अभी तक मेरे हाथ में थी। परछावा तेजी से आगे आ गया और मुझसे लिपट गया। यहाँ तक कह के चांद ने थूक निकला। इसका चौड़ा चकला चेहरा धुआं धुआं हो रहा था और होंठ नीले से लगने लगे थे। वो हम दोनों की तरफ सरासीमा नजरों से देखकर बोला, शौकत साहब, मैंने आपको रास्ते में भी दसिया बताया था कि आपको वही कुछ बता रहा हूँ जो कुछ मैंने अखियों से देखा है। मुझको आपसे गलत बयानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चांद, हमें तुम पर पूरा यकीन है, शौकत ने कहा। हम तुम्हारी बात पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं। चांद ने एक बार फिर थूक निकला और सिलसिले कलाम जोड़ते हुए बोला, शौकत साहब, अंधेरा जरूर था पर मैं साफ देख रहा था। जो बंदा मुझसे चिमड़ा था वो कोई इंसान नहीं था। इसके जिस्म के अंदर किसी जंगली जानवर जैसा जोर था और इसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकारे मार रही थीं। शौकत साहब, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि इसके 2 नहीं बल्कि 4 हाथ थे और इसकी टांगे भी 2 से ज्यादा थी। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। इसके सर पर सींगों की तरह कोई मुड़ी हुई शय थी और इसका सर, चांद ने झुरझुरी ली, इसका सर जनाब मटके से थोड़ा ही छोटा होगा। मुझे बिल्कुल यही लगा, जैसा मैं जागती अखियों से कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूँ। चांद के होंठ गहरे नीले हो गए और हाथों पैरों पर एक बार फिर रशा सतारी हो गया। इस वाक़ये को दोहराते हुए इस पर वही कैफियत तारी हो गई थी जिससे वो आज रात पहले गुजरा था। इसकी आंखें जैसा वो सारा मंजर फिर से देख रही थी और इनमें फिर से डर जमा हो रहा था। चांद के चेहरे के तासुरात महसूस करके शौकत और मैं भी एक उलझन अमेज परेशानी का शिकार हो रहे थे। बंद कमरे से बाहर सरमा की तवील रात गांव के कच्चे दरो दीवार पर ठहर सी गई थी। सन्नाटे में कुत्तों की दूर अफ्तादा आवाज़ों के सिवा और कुछ नहीं था। चांद चंद लम्हों तक जैसे अपने हवास दुरुस्त करने की कोशिश करता रहा, फिर बात जारी रखते हुए बोला, शौकत साहब, इसके जिस्म से इतनी सख्त बदबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अंधाधुंध इसे पीछे की तरफ धक्का दिया और चीखें मारता हुआ भाग खड़ा हुआ। वो मनहूस परछावा मेरे पीछे भागा। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, मैं किसी तरह कब्रिस्तान से निकल जाऊं। मेरी जूती मेरे पाँव से निकल गई थी, पर जूती की होश किसको थी। एकदम मुझको किसी शय से ठोकर लगा। मैं मुंह के बल गिरा। उस वक्त मैं कब्रिस्तान की हदोचू से निकल आया था। बाबे फैज के घर के सामने भैंसों की खल्ली पड़ी थी। मेरा मत्था खल्ली से लगा, सख्त चोट आई। अखियों के सामने यकदम तारे से नाच गए थे। एक सेकंड के लिए तो मुझे कुछ पता नहीं लगा कि मेरे नाल क्या होया है।
باب فیض کا ایک کارندہ اس وقت بھینسوں کے پاس ہی سو رہا تھا۔ وہ میری چیخ پکار سن کر جاگ پڑا، مگر پرچھاویں سائیں کو دیکھ کر وہ اتنا زیادہ ڈرا کہ میری مدد کرنے کا خیال اسے دماغ چوں نکل گیا۔ وہ بس اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، پرچھاواں بھی غائب تھا۔ میرے متھے پیشانی چو خون دا فوارہ پھوٹ رہا سی۔ اس طرح لگتا تھا کہ کوئی میرے منہ پر گرم پانی ڈال رہا ہے۔ میری دماغ نے کام کیا۔ میں نے سوچا اگر میں یہیں بے ہوش ہو کر گر گیا تو کوئی بھی مجھے نہیں اٹھائے گا، میں یہیں پر پڑا ٹھنڈ سے اکڑ جاؤں گا۔ میں نے ہمت کی اور گرتا پڑتا آپ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ قبرستان سے آپ کے گھر تک کیسے پہنچا۔ ہر گھڑی مجھے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ابھی وہ منحوس پرچھاواں کسی گلی سے نکلے گا اور میرے نال واپسی چمٹ جائے گا۔ بلکہ مجھ کو تو اب ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ بدرو جیسی شے میرے آلے دوالے ہی موجود ہے۔ چاند اپنا بیان ختم کرتے کرتے ہانپ گیا تھا۔ سخت سردی میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے کی چمک تھی۔ چاند کا بیان خاصا سنسنی خیز تھا، لیکن میرے اور شوکت کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس بیان کو منوعن تسلیم کر لیں۔ اس بیان کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کوئی سوال اٹھ رہے تھے، تاہم ہم یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہم نے چاند سے یہ سوال کیے تو وہ جھنجھلا جائے گا۔ اس کا یہ شک یقین میں بدل جائے گا کہ ہم اس کی باتوں کو قرار واقعی اہمیت نہیں دے رہے اور شاید اس کی دماغی حالت پر بھی شبہ کر رہے ہیں۔ چاند کے بیان کے حوالے سے جو بات فوری طور پر ذہن میں آئی تھی وہ یہ بھی تھی کہ شدید خوف کے عالم میں چاند کو کچھ نظری دھوکے بصری وہمیں ہوئے ہیں۔ اب وہم کتنی فیصد ہے اور حقیقت کتنے فیصد ہے، اس بارے میں کوئی فوری فیصلہ کرنا دشوار تھا۔ اس قسم کی باتیں چھپی کب رہتی ہیں۔ چاند نے جو کچھ بتایا تھا وہ اگلے روز دوپہر تک پورے باغپور میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ چہ مگویاں کر رہے تھے، تبصرے ہو رہے تھے، چہروں پر خوف سجا ہوا تھا اور یہ خوف بتدریج گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دراصل جب اس قسم کی باتیں پھیلتی ہیں تو پھر ان میں اضافی نکتے اور مبالغے کے پہلو بھی شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اثرات میں بھی شدت آ جاتی ہے۔ یہاں باغپور میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ افواہیں گردش کرنے لگی تھیں۔ چند ایک بے سروپا باتیں خود میں نے بھی سنی۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بالکل قابل فہم تھا۔ حالات حقیقتاً خوف زدہ کر دینے والے تھے۔ 5-6 روز میں اوپر تلے 3 پر اسرار واقعات رونما ہو چکے تھے۔ ان واقعات میں 2 افراد یعنی بشیرہ اور سغرا جان سے ہاتھ دھو چکے تھے، جبکہ ایک شخص چاند شدید زخمی ہوا تھا۔ چاند کے بیان نے اس سارے معاملے کو مزید الجھا دیا تھا، بلکہ کہنا یہ چاہیے مزید پر اسرار بنا دیا تھا۔ اس بیان کے ڈانڈے صاف طور پر پچھلے 2 واقعات سے مل رہے تھے۔ چاند کا بیان مقتول بشیرے کی بیوی زبیدہ کے بیان سے بہت حد تک مطابقت رکھتا تھا۔ زبیدہ نے بشیرے کی موت سے چند گھنٹے قبل اپنے گھر کے صحن میں ایک پر اسرار ہیولہ دیکھا تھا۔ زبیدہ نے ہیولے کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس نے ہیولے کے 4 ہاتھ بتائے جبکہ ہیولے کا سر مٹکے کے برابر تھا۔ اس وقت زبیدہ کی باتوں پر بہت کم لوگوں نے یقین کیا تھا، لیکن پھر اوپر تلے 2 پر اسرار قتل ہو گئے تھے اور اب چاند جیسے ہوش مند بندے نے سرد رات کی تاریکی میں شدید زخمی ہونے کے بعد ایک ایسا بیان دیا تھا جو بہت حد تک زبیدہ کے بیان کی تائید کرتا تھا۔ تھانے میں حوالدار فدا حسین کی گفتگو میں اب خاص قسم کا اعتماد اور تم تراک آ گیا تھا۔ اس کے اس موقوف کو زبردست توقیت ملی تھی کہ یہ سارا معاملہ روحانی ہے اور باغپور میں ہونے والے دونوں خونی واقعات کے پیچھے آسیب وغیرہ کا چکر ہے۔ مجھ سے بھی حوالدار فدا حسین کی تھوڑی سی بات ہوئی۔ وہ میرا کندھا دبا کر سرگوشی میں بولا، صاحب جی مجھے پتا ہے کہ آپ دوسرے ذہن کے بندے ہیں، لیکن آج نہیں تو کل آپ کو بھی یہ بات ماننا پڑے گی کہ یہاں باغپور میں کچھ چل رہا ہے۔ کوئی ایسی شے یہاں موجود ہے جسے میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ کوئی ہوائی چیز؟ میں نے کہا، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اس نے بڑے یقین سے اپنا سر اوپر نیچے ہلایا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اگر میں نے گفتگو جاری رکھی تو مجھے حوالدار فدا سے ماضی کا کوئی بے ڈھنگا قصہ سننا پڑے گا۔ میں نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ حوالدار فدا حسین اور کانسٹیبل عنایت کی باتوں سے پتہ چلا کہ اس واقعے کی خبر باغپور میں ہی نہیں ارد گرد کے دیہات میں بھی پھیل چکی ہے۔ تقریباً 90% لوگوں کو یقین ہے کہ باغپور میں جو کچھ ہو رہا ہے
یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں اور یہ کسی بندے بشر کا کام نہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آصف کا چکر ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے باغپور میں کوئی خونی بلا آئی ہے اور وہ گھات لگا کر لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ شوکت سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ صبح سویرے بس تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رات جگے کی سرخی تھی۔ میری کیفیت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ ہم تھانے کے صحن میں بیٹھے تھے۔ ایک دیوار پر تھوڑی سی دھوپ پڑ رہی تھی اور وہ غنیمت محسوس ہو رہی تھی۔ چاند نے بتایا تھا کہ جب وہ قبرستان کے اندر سے ڈر کر بھاگا تو فیض محمد کے مویشیوں کے پاس گرا۔ یہاں فیض محمد کے ایک کارندے نے بھی اس سائے کو دیکھا جو چاند کے پیچھے لپک رہا تھا۔ شوکت نے اس کارندے کو تھانے بلوایا تھا اور اب ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ شخص پہنچ گیا۔ وہ بہت اونچی ناک اور سروری جسم والا ایک عام سا دیہاتی تھا۔ عمر 24-25 سال رہی ہوگی۔ اس کا نام طفیل تھا۔ اس کے ساتھ بابا فیض محمد بھی تھا۔ بابے فیض کے ہاتھ میں ایک پتیلی تھی اور ایک جوتا بھی تھا۔ یہ وہی پتیلی تھی جس میں چاند میٹھی دال لے کر ہماری طرف آ رہا تھا۔ جب وہ مویشیوں کے پاس پہنچ کر گرا اور چارے والی کھرلی سے ٹکرایا تو یہ پتیلی بھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس کا جوتا قبرستان کے اندر سے گزرنے والے راستے سے ملا تھا۔ شوکت نے طفیل نامی شخص سے سوال جواب کیے۔ طفیل کی باتوں سے چاند کے بیان کی تصدیق ہوئی۔ طفیل نے بتایا کہ کل رات وہ مویشیوں کے پاس چھپر کے نیچے سو رہا تھا۔ غنودگی کی حالت میں اسے کسی کے بھاگنے اور شور مچانے کی آوازیں سنائی دی۔ یہ چاند صاحب ہی تھا۔ وہ لکڑی کی کھرلی کے پاس اوندے منہ گرا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور زور سے بولا، کون ہے؟ اس نے ایک سایہ دیکھا جو ڈیرے اور قبرستان کے درمیان جنتر کی جھاڑیوں میں کھڑا تھا۔ وہ کافی صحت مند لگتا تھا۔ بظاہر سایہ کسی انسان کا تھا لیکن اس کی گردن نظر نہیں آتی تھی۔ لگتا تھا کہ کندھوں کے اوپر ہی بہت بڑا سر رکھا ہوا ہو۔ پھر وہ یک دم ٹھٹک کر جھاڑیوں کے پیچھے ہو گیا۔ میں نے طفیل نامی اس بندے سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کس کا سایہ تھا؟ طفیل کے چہرے پر زردی پھیل گئی۔ وہ الجھن امیز انداز میں بولا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ مجھ سے 20-30 قدم دور کھڑا تھا۔ اندھیرا بھی بہت تھا اور جھاڑیاں تھیں، مجھے بس اس کا پرچھاواں ہی نظر آ رہا تھا۔ چلو تم یہ تو بتا سکتے ہو نا کہ وہ بندے کا پرچھاواں لگتا تھا یا جانور کا؟ شوکت نے پوچھا۔ بندے کا ہی لگتا تھا جی، بندہ ہی اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں کچھ بھی ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا۔ طفیل بری طرح گڑبڑایا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس پوچھ گچھ سے فٹافٹ اس کی جان چھوٹ جائے۔ ابھی شوکت طفیل اور بابے فیض محمد سے بات چیت کر ہی رہا تھا کہ ASI اندر آ گیا۔ یہ شوکت کے تھانے کا نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ یہ سرگودا سے آیا ہے اور اس کی حیثیت SP قربان صاحب کے خصوصی نمائندے کی ہے۔ یہ ASI قربان صاحب کا قریبی عزیز بھی تھا۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن شوکت اسے گڈو کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ وہ گڈو کے ساتھ بڑی بے تکلفی اور حلیمی سے بول رہا تھا۔ ASI گڈو کی زبانی پتہ چلا کہ باغپور میں پیش آنے والے تازہ ترین واقعے کی خبر SP صاحب تک بھی پہنچ چکی تھی اور وہ اس حوالے سے پریشان ہیں۔ ان دونوں مواصلات کا نظام نہ ہونے کے برابر تھا۔ خاص طور سے دور دراز کے تھانوں سے اعلیٰ افسران کا رابطہ مشکل سے ہو پاتا تھا۔ خط ارسال کیے جاتے تھے یا پھر گھڑ سوار کارندوں کو زبانی پیغامات دے کر بھیجا جاتا تھا۔ گڈو بھی اسی طرح لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچا تھا۔ SP چھٹا صاحب نے گڈو کے ذریعے شوکت سے اب تک کی تحریری رپورٹ مانگی تھی۔ گڈو سے زبانی بات چیت کے بعد شوکت تحریری رپورٹ تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ ایک رپورٹ پہلے بھی روانہ کر چکا تھا جس میں بشیرے اور سغرا کی اموات کا ذکر تھا اور دونوں کیسوں پر ہونے والی تفتیش کا مختصراً احوال بھی تھا۔ اپنی نئی رپورٹ میں شوکت نے SP صاحب کو بتایا، بدلی ہوئی صورتحال میں پچھلی تفتیش کافی حد تک بیکار محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے اب تک اس مفروضے پر کام کیا ہے کہ سلو اور زبیدہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے راستے کی رکاوٹیں ہٹائی ہیں۔ شروع میں اس بات کے اندر کافی وزن محسوس ہوتا تھا لیکن اب تک کی تفتیش سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ محض ایک اتفاق تھا۔ جو معلومات اب تک حاصل ہوئی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ سلو اور زبیدہ میں تعلقات تو بے شک موجود تھے لیکن اب ان میں وہ پہلے جیسی شدت نہیں تھی، کم از کم اتنی شدت نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو پانے کے لیے دو انسانی جانوں سے کھیل جاتے۔ اسے ہم ایک اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ بشیرہ اور سغرا 2-3 روز کے وقفے سے ناگہانی موت کا شکار ہوئے۔
हमारे इस सोच को कल रात वाले वाक़ये से मजीद तकवीत मिल रही है। कब्रिस्तान के करीब जख्मी होने के बाद चांद नवाजिश ने जो बयान दिया है वो बड़ी हद तक बशीरे की बेवा जुबैदा के बयान से मिलता है। इस मुफस्सल बयान की कार्बन कापी मैं आपको अरसाल कर रहा हूँ। चांद ने हमलावर का जो नक्शा और हुलिया बयान किया है, इससे ये शबह मजबूत होता है कि ये तीनों वाक़यात एक ही सिलसिले की कड़ी हैं। मैं आपसे राब्ता कायम रखूँगा। जो ही इधर से फुर्सत मिली मैं खुद हाजिर होकर तफसील बयान करूँगा। ये तहरीर लेकर शौकत ने गुड्डू साहब के हवाले कर दी और साथ में ज़बानी भी समझा दिया कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। जिस वक्त शौकत और गुड्डू मसरूफ़ गुफ्तगू थे, मैंने गांव के दायरे बैठक का रुख किया। देहात के दायरे मेरे लिए हमेशा से पसंदीदा जगह रहे हैं। इन जगहों पर अजीब सी रोमानियत पाई जाती है। गांव के बड़े बूढ़े यहाँ जमा होते हैं और दुनिया जहाँ की बातें करते हैं। अक्सर औकात नौजवान भी आ जाते हैं और अपनी अलहदा टोली बना लेते हैं। लड़के बाले कोने कदरों में मैं दबक कर बड़ों की बातें सुनते हैं और हैरान होते हैं। कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लतीफ़ों का तबादला भी होता है, हंसी मजाक किया जाता है, साथ साथ आग सहन की जाती है, गन्ने चूसे जाते हैं, बुने हुए चने चबाए जाते हैं। इन चौपालों में कभी कभी हंसी मजाक इतना बढ़ जाता है कि तलखी की नौबत भी आ जाती है। ऐसे में बड़े बूढ़े मामला रफा दफा कराते हैं। थोड़ी ही देर में लड़ने बुड़ने वाले फिर से एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर कहके लगा रहे होते हैं। दायरा एक तरह से पूरे गांव की जिंदगी का आईना होता है। गांव के शब रोज की हर झलक यहाँ देखी जा सकती है। मैं दायरे में पहुंचा तो दोपहर हो रही थी, लेकिन सूरज को बादलों ने ढांप लिया था और सर्दियों की कमजोर लाचार सी धूप भी गायब हो चुकी थी। रास्ते में गांव की गलियों से गुजरते हुए मुझे अजीब सी सनसनी महसूस हुई थी। हर जानदार और बेजान शय खौफ के कहरे में जा दबकी थी। मुझे कहीं कोई बच्चा खेलता नजर नहीं आया। अक्सर घरों के दरवाजे बंद थे। अभी शाम दूर थी, लेकिन लगता था कि गली कूचों में वीरानी फैलने लगी है। दायरे की धुआं फिजा में लोग मौजूद थे, बल्कि काफी लोग मौजूद थे। हस्बे तवक्का बहस का मौजू वही था जो होना चाहिए था। लोग अपनी अपनी समझ के मुताबिक ख्यालात का इजहार कर रहे थे। गांव के चंद पढ़े लिखे लोग, जिनमें मास्टर रियाज और कंपाउंडर रहमत वगैरह भी शामिल थे, इस मामले को अपने अंदाज से देख रहे थे। इनका ख्याल था कि कोई जराइम पेशा शख्स है जिसने लोगों को डराने के लिए बहरूप भर रखा है। हो सकता है कि इसने अपने चेहरे पर कुछ चढ़ा रखा हो या इस किस्म का कोई और हरबा इख्तियार कर रखा हो। कुछ ये कह रहे थे कि हो सकता है ये कोई अजीबुल खलकत जंगली जानवर हो। किसी ने अब तक इसे रोशनी में नहीं देखा। शायद देखकर ये कहना कि वो कोई बंदा है ठीक नहीं है। मास्टर नूरदीन ने लकमा देते हुए कहा, ये बात इतनी बेवजन नहीं है। आप लोगों को याद ही होगा पिछले से पिछले बरस जयपुर गांव में क्या हुआ था। एक उधेड़ उम्र शख्स ने पूछा।